अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। टॉपिक सब आपस में कंबाइन ही है, लेकिन ये आज का टॉपिक ज़रा थोड़ा सा अफसोसदा सा टॉपिक है, लेकिन आप सब लोगों के लिए जानना ज़रूरी है। अच्छा, एक बात मैं शुरू में ही कर दूं कि मेरा मेन फोकस जो है इन सारी जो रिसेंट वीडियोस बन रही हैं उसमें वो लोग हैं जो कि पाकिस्तानी बहुत अरसे पहले बाहर मूव हो गए किसी भी मुल्क में, चाहे यूके हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे कनाडा हो, कहीं पे भी, और वहीं पे अब सेटल डाउन है। तो मेरी कोशिश ये है उनको किसी तरह से कन्विंस करने की कि वो पाकिस्तान वापस आने का सोचें। जो भी उम्र है उनकी, अगर रिटायरमेंट की उम्र से गुजर चुके हैं तो उस वक्त सोचें या उससे पहले सोचें, प्लानिंग करें। और अगर यंग एज पे हैं 40-45 तो अभी से प्लानिंग करना शुरू करें ताकि आप रेडी हों वापस आने के लिए। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो लोग भी गए हैं मुल्क से बाहर किसी न किसी वक्त वापस आके जो भी उन्होंने तजुर्बात हासिल किए हैं बाहर की दुनिया से, उसको यहाँ पे आके इस्तेमाल करें। ये नहीं कि जॉब करें कुछ करें, लेकिन उसको अपने तौर पे इस्तेमाल करें ताकि ये मुल्क के हालात थोड़े थोड़े से, ये नहीं कि बस अच्छे लोग जा रहे हैं वापस कोई नहीं आ रहा। मेरी कोशिश ये जाए जो जिनको जाना है यंग जनरेशन को, लेकिन जो लोग पहले की जनरेशन वाले जा चुके हैं वो वापस भी आएँ ताकि जो भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस मुल्क की तरक्की में वो कुछ कर सकें। ठीक है, ये मेरा असल में रीज़न होता है। अक्सर लोग कहते हैं अभी तुम वैसे वीडियो बनाते हो, यहाँ के लोग कैसे सपोर्ट करें। मैंने कहा असल में मकसद बाहर के लोगों को इंटरेस्ट करना है कि वो लोग कम अखराजात सोच के वापस आएँ पाकिस्तान और यहाँ की ज़िंदगी को इंजॉय करें। अमेरिका से बेशुमार लोग और बाहर के ऑस्ट्रेलिया, यूके वगैरह सब जगह से बहुत जो लोकल लोग हैं, पाकिस्तानियों की बात नहीं हो रही, लोकल वहीं के अमेरिकन लोग जो हैं या गोरे लोग जो कहलाते हैं वो मूव हुए दूसरी कंट्रीज़ की तरफ। ठीक है, इसी वजह से क्योंकि एक जो बोझ होता है सर से फाइनेंस का वो निकल जाता है बिल्कुल आपके ऊपर से, क्योंकि आप वो चीपर कंट्रीज में जाके रहना शुरू कर देते हैं। आज का टॉपिक मेरा डिफरेंट है। वो ये कि सब लोग हम लोग मुसलमान लोग एक ही दुआ अक्सर करते हैं कि अल्लाह चलते फिरते हाथ पैरों के साथ अपने पास बुला ले। बहुत कॉमन दुआ है यही कि अल्लाह किसी का मोहताज ना करे। मोहताज फिज़िकली मतलब फाइनेंशियली नहीं, बल्कि ये कहा जाता है ज़्यादातर कि फ़िज़िकली मोहताज ना करे कि किसी को हमारी टेक केयर करनी पड़े आखिर उम्र में। ठीक है, अब बीमारियाँ या कोई चीज़ मसला ऐसे हो जाए, फालिज हो जाए, कुछ हो जाए, तो ये चीज़ें जो हैं रियलिटी हैं लाइफ की, इससे कोई भाग नहीं सकता। वो खुश नसीब हैं जिनको चलते फिरते हाथ पैरों के साथ ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है किसी भी तरीके से, लेकिन उनको गुजरना नहीं पड़ता उन मामला से जो कि बिस्तर पे लगा दे आपको, या डिसेबिलिटी ऐसे कोई ले आए इसमें कि आपको हेल्प की ज़रूरत पड़े बहुत सारा लोगों की। तो वो मैं ये टॉपिक उन लोगों के लिए बता रहा हूँ कि आप पता नहीं किसी को कि किसके साथ क्या होने वाला है, लेकिन उसकी तैयारी प्रिपरेशन तो आपको करनी चाहिए। अगर हो जाए, नहीं हो तो बहुत खुश नसीबी, अगर हो जाए तो फिर क्या करें। तो उसके लिए बात ये हो रही है कि मैं क्योंकि बाहर की दुनिया में भी देख चुका हूँ सिस्टम कि वहाँ पे क्या है। मैं आपको बेसिकली अमेरिका से शुरू करूँगा। कनाडा अमेरिका एक जैसे सिस्टम ही है तकरीबन, और उसके बाद मैं थाईलैंड का भी मैंने काफ़ी क्लोजली देखा है कि वहाँ पे रिटायरमेंट और ओल्ड एज में टेक केयर करने के क्या तरीके हैं। फिलिपीन में भी देखें और फिर पाकिस्तान में। ठीक है, सब चीज़ों से मैं एक तरह से अपने लिए तो नहीं, खुदा का शुक्र अभी तक, लेकिन दूसरे लोगों के मामलात में देखते हुए मैं, और कुछ मैंने वीडियोस देखी हैं दूसरे लोगों के मामलात की, तो काफ़ी अच्छी मुझे मालूमात हो चुकी है। मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, फिर आपसे जानना चाहूँगा कि आप लोगों का ओपिनियन क्या है और आप लोग किस तरह से इसको देखते हैं, किस तरह से नहीं देखते। वैसे तो अल्लाह की मर्ज़ी, ये तो बिल्कुल कॉमन सी बात है, इसमें तो कोई किसी को चैलेंज नहीं कर सकता कि किसके साथ क्या ज़िंदगी गुजरे, किस तरह से ना ज़िंदगी गुजरे। अक्सर लोगों का क्लेम ये होता है कि हमने बच्चे पाले हैं, बुढ़ापे में वो हमारा ख्याल करेंगे। अभी कितना ख्याल कर सकते हैं, कितने जनरली करना भी चाहें और नहीं कर सकते। ज़िंदगी के मामला हर किसी के अपने अपने होते हैं, उसमें बाज़ लोग बच्चे चाहें भी तो नहीं कर पाते क्योंकि वो अपने फाइनेंसेस में कितने घुसे हुए होते हैं, अपने मामला को चलाने में इतने फंसे हुए होते हैं कि ज़रूरी नहीं कि वो माँ बाप की टेक केयर फाइनेंशियली करें, और फिर फिज़िकली टेक केयर करना तो बहुत ही मुश्किल काम है। अब मैं आपको उस सिनेरियो से वो पेश कर रहा हूँ जहाँ पर कि अनफॉर्चुनेटली आप डिसेबल हो गए हैं किसी भी वजह से, चाहे वो आप कह लें कि जो एक बीमारी होती है याददाश्त की, जो ओल्ड एज के साथ आती है, अल्जाइमर है, डेमेंशिया है, वो आपके अंदर सिंक इन कर गया है तो आपको कुछ पता ही नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, या फिर ये कि आपको स्ट्रोक वगैरह हो गया है, उसकी वजह से आप फालिज़दा हो गए, आपका पूरे हाथ पैर सही तरह से काम नहीं कर रहे हैं, या फिर ये कि बस समझ लें कि ओल्ड एज की वजह से आपके हाथ पैर जवाब दे गए हैं और आप ऐसे ऐसे करके बिस्तर पे लग गए हैं और बस अब ज़िंदगी चल रही है, लेकिन ये कि इसके अलावा आप कुछ कर भी नहीं सकते। उम्र अगर मैं कहूँ कि 90 से ऊपर की उम्र में जाके अक्सर लोग जो ज़िंदा होते हैं, अक्सर लोग उन लोगों में से वो होते हैं जो कि बिस्तर पे लगे होते हैं और इसके अलावा ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। अब ये कि हमारी जनरेशन कितनी अच्छी जाएगी, कितनी अच्छी नहीं जाएगी हमें नहीं पता, लेकिन जो हमारे पहले की जनरेशन है तकरीबन उनकी स्टोरी यही चली है। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जिसमें कि आप डेमेंशिया वगैरह,
اس میں کہ آپ یادداشت کھو جاتے ہیں, آپ کو کچھ نہیں پتہ ہوتا آپ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں, وہاں پہ آپ کو ہیلپ کی ضرورت پڑتی ہے بہت زیادہ. اسٹروک ہو جائے وہاں پہ آپ کے باڈی فنکشن کرنا آپ بند کر دیجیے. اگر سیریس اسٹروک ہو جائے تو وہ آپ اس کو کیسے ہینڈل کریں گے, یا کہ اولڈ ایج میں جا کے اگر آپ بستر پہ لگتے ہیں تو اس کو کیسے ہینڈل کریں گے. میرا اپنا اوپینین یہ ہے, جو میں نے 4 سال گزارے ہیں پاکستان میں, جو میں نے دیکھے ہیں حالات اپنے کچھ لوگوں کے, تو اس سے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے بچے تو اپنے طور پہ کوشش کریں گے, اگر ہیں بچے آپ کے آس پاس بھی ہیں, اگر بعض کیس میں تو بچے باہر چلے گئے ہوتے ہیں, آپ ہی اکیلے رہ جاتے ہیں یہاں پہ. تو پاکستان میں فائنینشلی پھر بھی ایک اچھی پاسبلٹی ہے کہ آپ کی اولڈ ایج میں جو کہ فزیکل ہیلپ کی ضرورت پڑتی ہے, کیونکہ آپ ان مسائل کا شکار ہو گئے ہیں, تو آپ کو یہاں پہ ریسورسز ہائر کرنے کی آپشن مل جاتی ہے. 2 طرح کی ریسورسز ہائر کرنے کی آپشن ملتی ہے. ویڈیو میں پہلے بنا چکا ہوں, جو لوگوں نے نہیں دیکھی تو دوبارہ دیکھ لیں, مطلب سن لیں. جن لوگ دیکھ چکے ہیں دوبارہ سن لیں, لیکن جن لوگوں نے نہیں دیکھی ان کو میں بتا دیتا ہوں دوبارہ سے. 2 طرح کے آپشنز ہیں یہاں پہ ہیلپ کو حاصل کرنے کی. ایک تو یہاں پہ اب ایجنسیز بن گئی ہیں جو کہ آپ ان کو کانٹیکٹ کریں تو وہ آپ کو 24 آور کی سروسز پرووائڈ کرتی ہیں کہ 8 گھنٹے یا 12 گھنٹے کر کے 2 ریسورسز. اس میں آسانی یہ ہے کہ اگر کوئی ایک چھٹی پہ ہے, بیمار ہے کوئی ہے, تو وہ ایجنسی جو ہے وہ آپ کو کوئی نہ کوئی ریسورس پرووائڈ کرتی ہے. اس میں بس یہ مسئلہ ہو جاتا ہے کہ کبھی کوئی آ رہا ہے اس کا کوئی کانٹیکٹ نہیں بن پا رہا ہے مریض سے, پیشنٹ سے یا انڈیویجول سے, تو ہر دفعہ آپ کو نئے چہرے بھی دیکھنے پڑ سکتے ہیں, آپ کو نئے حالات بھی فیس کرنے پڑ سکتے ہیں. لیکن کم از کم آپ کو یہ بات کنفرم ہوتا ہے کافی حد تک کہ کوئی نہ کوئی ہوگا. ٹھیک ہے, یہ ایجنسی جو ہے سارے پیسے چارج کرتی ہیں تو ایکسپینسو پڑ جاتی ہیں. تقریباً سمجھ لیں کہ آپ کو اگر ایک بندے کے لیے 24 گھنٹے کی سروس چاہیے ایسی کسی ایجنسی سے, تو تقریباً 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ کے درمیان میں وہ پیسے چارج کرتے ہیں. اب وہ جتنے بھی دیتے ہیں اپنے کام کرنے والوں کو الگ بات ہے, لیکن 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ کے درمیان میں پیسے وہ چارج کرتے ہیں تاکہ ایک ریسورس آپ کے پاس رہے. اور وہ عموماً پوچھتے ہیں کہ آپ کو ایسی ریسورس کی ضرورت ہے جو کوئی نرسنگ کی کیپیسٹی بھی اس کو آتی ہو, کہ ڈرپ لگانی ہے یا کچھ اور بلڈ لینا ہے یا کچھ اور کام کرنا ہے. ایسے اگر آپ کے پیشنٹ کی حالت ہے یہاں پر کہ آپ کو نرسنگ کا بھی ایکسپرٹی چاہیے تو تھوڑے پیسے اور پڑ جاتے ہیں اس کے. ایک ریگولر ہیلپر ہے کہ جی آ کے کھانا وانا کھلا دے, بنا کے صفائی کر دے کمرے کی, آپ کی صفائی کر دے, آپ کو نہانے وہانے میں ہیلپ کرا دے, وہ ایک الگ ڈفرینٹ ہے. لیکن تقریباً 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ کے قریب تقریباً یہ خرچہ آتا ہے. ٹھیک ہے, اب آپ کو سے بتا رہا ہوں حالات, اور اس کے بعد میں بتاؤں گا کہ یہ یہاں پہ پھر بھی کیوں مینیجیبل ہے. یہ ہر ایک ادارے بس کی بات نہیں ہے 1 لاکھ 1.5 لاکھ بھی دینا اپنے ماں باپ کے ایک بندے کے لیے. 2 بندے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ 3 لاکھ تقریباً ہو گیا مہینے کے. لیکن میں ایک آپ کی ایگزامپل دے رہا ہوں. دوسری صورتحال یہ ہوتی ہے کہ آپ پرائیویٹلی کسی ریسورس کو میڈ کو ہائر کریں, عورت کے لیے یا ایک مرد کے لیے, مرد بھی مل جاتے ہیں یہاں پہ. تو وہ ڈپینڈ کرتا ہے کون ہے جس کی آپ کو ٹیک کیئر کروانی ہے, مرد ہے یا عورت ہے. تو زیادہ آپ ہائر کریں اپنے اس کے اوپر, بل بوتے کے اوپر, اور اس پہ اپنی نظر رکھنی ہے. اور اگر وہ چھٹی کر جاتی ہے تو آپ کو خود سوچنا کہ کیا کرنا چاہیے اس دن. اگر وہ چھوڑ کے چلی جاتی ہے, چلا جاتا ہے, تو آپ کو پھر سوچنا پڑے گا کہ کیا کرنا چاہیے. لیکن مینیجیبل ہوتا ہے اگر آپ نے 2-3 ریسورسز بنائی بھی ہیں اس کام کے لیے. تو آپ ایک اگر چھٹی پہ جانے والا ہے تو آپ نے دوسرے کو کال کر لی, تو تقریباً سمجھ لیں کہ وہ ایک ریسورس پورے 24 گھنٹے تو نہیں ہوتی ہے, لیکن یہ کہ صبح کو رات کو رکی, پیشنٹ کے ساتھ رات گزار لی. وہ سوتی ہے, عموماً سوتا ہے جو کچھ بھی ہے, لیکن کیا اویلیبل ہوتی ہے, اگر مسئلہ ہو تو وہ ٹیک کیئر کر سکتا ہے, کر سکتی ہے. صبح کا ناشتہ واشتہ کرایا, نہلایا دھلایا, صفائی کرائی, اور کمفرٹیبل کر کے وہ ریسورس چلی گئی. پھر دوپہر کے لیے آپ کو کچھ سوچنا پڑتا ہے کہ دوپہر کے کھانے کے لیے کیا کروایا جائے کیا نہیں کروایا جائے. کچھ لوگ مکس ریسورس رکھتے ہیں کہ ایک رات کے لیے ایک دن کے لیے, تو اس طرح سے ہو سکتا ہے. اور پھر رات کا کھانا کھلایا اور برش ورش کروا کے اور چیزیں. یہ اگر ڈائپر وغیرہ کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو یہ ریسورس تھوڑی سی مہنگی ہو جاتی ہے, ان کو ڈائپر بھی چینج کرنا پڑے ایسے لوگوں کا. ٹھیک ہے, وہ ہو سکتا ہے, سب کچھ ہو سکتا ہے پاسبل. تو انسان کے ساتھ ہر قسم کے معاملات ہو سکتے ہیں. تو آپ سمجھ لیں کہ 40 سے 50-60 کے درمیان میں ایسی ریسورسز آپ کو مل جائیں گی جو کہ اگر آپ اس نرسنگ اس ایجنسی کے ساتھ نہ جانا چاہیں تو آپ کو 40 سے 60 کے درمیان میں ریسورسز مل جائیں گی جو کہ ٹیک کیئر کر سکتی ہیں. تو یہ تو پاکستان کے معاملات ہو گئے. اب اس میں مسئلہ یہ آتا ہے کہ بچے ہیں یا نہیں ہیں, جو کہ سپرویژن بھی چاہیے ہوتی ہے نا کسی حد تک, کہ بچے ہیں یا نہیں گھر پہ جو سپروائز کم از کم کر سکیں کہ ہاں جی آ رہی ہے ریسورس, سب کام صحیح ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے ہیں. تو اس کے لیے کچھ لوگوں نے یہ کیا ہے, جو بچے باہر ہیں کہ انہوں نے کیمرے لگوائے ہوئے ہیں گھر کے اندر, کمرے کے اندر, تاکہ وہ وہاں سے بیٹھ کے مانیٹر کر سکیں, دیکھ سکیں کہ ہاں جی سارے کام صحیح ہو رہے ہیں, ریسورس اویلیبل ہے نہیں ہے. پھر ان کا کانٹیکٹس ہوتے ہیں پاکستان میں, جب کوئی ایمرجنسی ہو جائے تو وہ کانٹیکٹ پاکستان میں کسی کو کر کے کہیں جا کے ذرا دیکھ کے آؤ, ذرا کچھ حالات کو چیک کر کے آؤ وغیرہ وغیرہ. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے. اگر بچے قریب ہیں یا رشتہ دار کوئی اور قریب میں ہیں جو کہ گھر میں رہتے ہیں یا قریب میں ہیں, تو کم از کم وہ آ کے نظر رکھ سکتے ہیں روزانہ کہ یہاں بھی سب چیزیں صحیح جا رہی ہیں. تو یہ ایک طریقہ ہے جو کہ میرے خیال میں فائنینشلی آسان ہو جاتا ہے, کیونکہ یہ صرف ایک طرح سے ایجنسی جو ہے 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ,
اور پرائیویٹ ریسورس 40 سے 60,000 قریب میں آپ کو کام ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, میں ابھی فائنینسز کی بات کر رہا ہوں. یہی کام اگر آپ امریکہ میں کروانا چاہتے ہیں اسی طرح کا کام, تو وہ وہاں پہ خرچے بہت بڑھ جاتے ہیں. وہاں پہ اولڈ ریٹائرمنٹ ہوم بنے ہوئے ہیں جہاں پر کہ ایک بیسک سروسیں ملتی ہیں کہ بس آپ کو کھانا پینا مل رہا ہے, صفائی کمرے کی ہو رہی ہے, اور آپ کی بیسک کلیننگ وغیرہ کا کام, آپ کا برش وغیرہ نہلانے دھلانے کا کام ہو جاتا ہے. اس کے لیے تو آپ اگر آپ کو زیادہ چاہیے, ضرورت کے نرسنگ بھی چاہیے, ضرورت جو میڈیسن وغیرہ یہ سب چیزوں کی ٹیک کیئر کر سکے, پھر ڈائپر چینج کرنے والے لوگ الگ لوگ ہوتے ہیں. تو وہ اگر آپ ایک بیسک سروس جو کہ اچھی نہیں ہوتی ہے امریکہ میں, بس کام کر دیتے ہیں لیکن یہ کہ کوئی وہ اس میں اچھا نہیں سمجھا جاتا ان کو, وہ بھی تقریباً اس وقت جو ہے $3,000 سے $4,000 ماہانہ کا خرچہ آتا ہے. جو اچھی سروسز جو لوگ پرووائڈ کرتے ہیں وہ $6,000 سے $8,000 پر منتھ کا خرچہ آتا ہے امریکہ کی دنیا میں. ٹھیک ہے, میں امریکہ کی دنیا کی بات کر رہا ہوں یہ بھی. تو اس لحاظ سے اگر میں یہ کہوں کہ جی وہ اچھی جگہ جمع کی $6,000 سے $8,000, یا اس کے مقابلے میں آپ نے پاکستان میں 2-3 ریسورسز کو ہائر کیا ہوا ہے تاکہ کبھی بھی کوئی غائب بھی ہو جائے تو مسئلہ نہیں ہے, ایک وقت میں 2 کو بھی آپ ڈال دیں کہ 2 لوگ ایک کے وقت میں موجود ہیں, ایک چھٹی کر کے دوسرا موجود ہے, یہ دونوں مل کے کام کر رہے ہیں, ٹیک کیئر کر رہے ہیں پورے 24 گھنٹے کے لیے, تو وہ پھر بھی چیپر پڑے گا کافی زیادہ اگر آپ پاکستان میں اپنے لیے سوچتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ میں آپ کو صرف آئیڈیاز دے رہا ہوں. جو لوگ بچے ہیں اپنے ماں باپ کے لیے سوچیں, یا ماں باپ ہیں اپنے لیے سوچیں, تو کیا خرچے اور کس طرح سے یہ چیزیں مینیج ہو سکتی ہیں. اب میں تھوڑا سا پاکستان سے ہٹ کے اگر تھائی لینڈ وغیرہ کی بات کروں, کہ میں نے پچھلی ویڈیوز بنا چکا ہوں لیکن ہر وقت ہر کوئی ویڈیو نہیں دکھتا, تو میں اس ویڈیو میں دوبارہ سے ریٹریٹ کر دیتا ہوں کہ تھائی لینڈ میں بھی پاسبلٹی ہے اگر آپ بیچ کی کوئی جگہ تلاش کرنا چاہتے ہیں, نہ تو امریکہ کی ایکسپینسو نہ پاکستان کی, جہاں پر کہ آپ کو مسلسل نظر رکھنی پڑے گی کہ وہ ریسورس ہے یا نہیں ہے, صحیح کام کر رہی ہے, کر رہا ہے, نہیں کر رہی ہے, نہیں کر رہا ہے, کون چھوڑ کے چلا گیا, کون بھاگ گیا, کون کیا ہو گیا, کس نے چوری کر لی, کس نے کیا نہیں کی. یہ سارے مسائل پاکستان میں لوگوں کو فیس کرنے پڑتے ہیں, یہ ریالٹی ہے یہاں کی. تو تھائی لینڈ میں یہ ہے کہ وہاں پہ امریکہ سے کافی کم خرچے ہوتے ہیں, تقریباً $2,000 سے $3,000 پر منتھ کے اوپر بہت اچھی فیسلٹی وہ آپ کو مل سکتی ہے تھائی لینڈ میں. اگر آپ وہاں جا کے اپنی آخر عمر گزارنا چاہتے ہیں, وہاں پہ آپ کو ساری سروسیں مل جائیں گی, ڈائپر چینج کرنے کی, میڈیسن کی, کلیننگ کی, سب چیزیں آپ کو مل سکتی ہیں $2,000 سے $3,000 کے درمیان میں, جس میں کہ پرائیویٹ آپ کا اپنا روم ہوگا, اس میں کوئی آپ کو شیئر نہیں کرنا پڑے گا کسی کے ساتھ, اور وہ لوگ بہت کیئر ٹیکر ہیں, اچھے, بہت اچھی طرح سے خیال کرتے ہیں, اور ساری سروسز بہت ہی دل سے پرووائڈ کرتے ہیں, تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا وہاں جا کے. تو میں نے آپ کو سینیریو 2-3 بتائے ہیں. اب یو کے رہنے والے اپنے بارے میں سوچیں, آسٹریلیا رہنے والے اپنے بارے میں سوچیں, کینیڈا کے رہنے والے اپنے بارے میں سوچیں کہ وہاں پہ کیا کیا آپشنس ہیں, کیا نہیں ہیں. مجھے امریکہ کی اچھی معلومات ہے, کینیڈا میں بھی یہی تقریباً اسی طرح کا معاملہ ہے سارا کا سارا, اور مجھے آسٹریلیا وغیرہ کا اتنا میں نے پڑھا آن لائن, تو آسٹریلیا میں پاسبلٹیز ہیں لیکن ایکسپینسو ہیں, نیوزی لینڈ میں اور پاسبلٹیز ہیں لیکن ایکسپینسو ہیں. تو جو بوڑھے لوگ ہیں وہ اپنے بارے میں سوچیں کہ وہ کہاں پہ اپنی آخر زندگی گزارنا چاہتے ہیں, کیونکہ یہ بیماریاں جو ہیں یہ کامن ہوتی آ رہی ہیں. پہلے اتنی کامن نہیں تھی, اس پہ الگ ویڈیو بنے گی کیونکہ کامن ہوتی آ رہی ہیں, لیکن بیماریاں جو ہیں ڈیمنشیا, الزائمر وغیرہ کی, یہ کامن ہوتی آ رہی ہیں. پارکنسنس کا مسئلہ ہے وہ بھی کامن ہوتا ہے انفارچونیٹلی. اور پھر یہ اسٹروک وغیرہ کا پتہ ہی نہیں کس لمحے کس کو ہو جائے, تو اس کا بھی مسئلہ آپ کو سوچنا چاہیے. یہ جو ہے نا کہ شدھ عمر کی طرح ریت میں سر دیکھا جائے گا نہیں, اس لیے سوچیں, پلاننگ کریں, اور اس لحاظ سے اپنے اسٹیپ لیں. میں نے آپ کو بیسک انفارمیشن دی ہے, آپ کو اگر مجھے ضرورت پڑی تو میں ایک اور ویڈیو بناؤں گا, لیکن لمبی ہو جاتی ہے ایک ویڈیو. اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو کیجیے گا, آپ کو کوئی سجیشن ہے تو ضرور کمنٹ میں دیں تاکہ سب لوگوں کا فائدہ ہو, سب لوگوں کا بھلا ہو. تو ایک میں نے آئیڈیا آگے پھینک دیا ہے. اب آپ لوگ بتائیں کہ آپ لوگ کیا سوچ رہے ہیں اس بارے میں, کس طرح سے ہینڈل کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں, کہ پورا کا پورا 100% بچوں پہ ڈالنے کا سوچ رہے ہیں, یا یہ خود کچھ پلاننگ کر کے اس طرح سے بنائیں گے اپنے حالات کے معاملات کو قابو میں کر سکیں. ٹھیک ہے نا, چلیے پھر اگلی ویڈیو میں بات کرتے ہیں کسی اور ٹاپک پہ. جب تک کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.